आप सुनना शुरू कर चुके हैं अमेरिकी मुसन्निफ स्टीफन फिलिप कॉन की पाकिस्तान के हवाले से लिखी गई एक ज़बरदस्त किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जो मुतालिया या मुगालता पाकिस्तान से हटकर पाकिस्तान की काफ़ी हद तक असल तारीख बयान करती है। अब इस किताब का अगला पार्ट हाजिर है। जिन्ना ऑफ इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना एक बम्बई के वकील, एक मुनफरिद हिंदुस्तानी मुस्लिम शनाख्त के दूसरे बड़े वकील थे। वो 1948 में अपनी वफ़ात तक नई रियासत के गवर्नर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। एक सेकुलर वकील सियासतदान, आज उन्हें पाकिस्तान में कायदे आज़म या अजीम रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। एक शानदार सियासी हिकमत अमली के माहिर और मुकर्रर। जिन्ना को पाकिस्तान का थॉमस पेन और जॉर्ज वाशिंगटन कहा जा सकता है, ताहम वो जेफरसन नहीं थे। यानी वो नज़रिया साज थे और ना ही गहरे मुफक्कर। जिन्ना पाकिस्तान के पहले आलमी मेयार के सियासी रहनुमा थे, इस सूरत में रियासत से नहीं बल्कि इस ख्याल से। 1905 में सेकुलर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के तौर पर एक मुमताज़ मुकाम पर पहुंच गए। सितम ज़रीफ़ी ये कि वो फ़र्द बन गए जिसने पाकिस्तान के तसव्वुर को रियासत पाकिस्तान के साथ जम करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने 1930 में फ़ाल सियासत से किनारा कशी इख्तियार की और लंदन जाकर वकालत शुरू कर दी, लेकिन 1934 में हिंदुस्तान वापस आ गए ताकि मुस्लिम लीग को दोबारा मुतहर्रिक कर सकें। जिन्ना ने इस मुहिम को मुनज़्ज़म किया जिसने बरतानवी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों को रियासत पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम करने पर मजबूर किया। उन्होंने 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक तारीखी जलसे में अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद का खुलासा पेश किया, जिसमें पाकिस्तान की मंतक बयान की और 900 साल पहले अल बैरूनी के मुशाहिदे को दोहराते हुए कहा, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों, समाजी रस्म व रवाज और अदबियात से तल्लक़ रखते हैं। वो ना तो आपस में शादी करते हैं, ना एक साथ खाना खाते हैं, और दर हकीकत दो मुख्तलिफ तहज़ीबों से तल्लक़ रखते हैं जो बुनियादी तौर पर मुतसादम ख़यालात और तसव्वुरात पर मबनी हैं। उनकी ज़िंदगी के नज़रियात और ज़िंदगी के पहलू मुख्तलिफ हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदू और मुसलमान अपने इल्हामी नज़रियात तारीख़ के मुख्तलिफ ज़राए से अखज़ करते हैं। उनके रज़्मिये मुख्तलिफ हैं, उनके हीरोज़ मुख्तलिफ हैं और उनके वाक़यात मुख्तलिफ। अक्सर एक का हीरो दूसरे का दुश्मन होता है और इसी तरह उनकी फतवात और शिकस्तें एक दूसरे से टकराती हैं। जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए को एक मुअस्सर सियासी तहरीक में बदल दिया, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्यूनिटी के मुख्तलिफ अनासर को मुत्तहिद करना था। जिन्ना की दलीलें जानबूझकर मुबहिम थीं। ये मुबहिमियत पाकिस्तान तहरीक के लिए ताकत और कमज़ोरी दोनों लेकर आईं। उसने आज़ादी के लिए हमायत हासिल करने और हिंदू तसल्लुत की मुखालफत करने में मदद दी, लेकिन इस बात पर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं बनाया कि पाकिस्तान किस किस्म की रियासत बनने जा रहा था। मज़ीद ये कि जिन्ना की बालादस्ती ने दूसरे दर्जे की क़यादत के लिए बहुत कम जगह छोड़ी, जो उनकी वफ़ात के बाद जल्द ही आज़ादी के बाद तबाहकुन साबित हुआ। दो कौमी नज़रिया और इकबाल। 1929 से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक आज़ाद हिंदुस्तानी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। अगले साल मुस्लिम लीग ने ना सिर्फ ये मुतालबा किया कि हिंदुस्तान बरतानिया से आज़ाद हो जाए, बल्कि ये भी कहा कि वो दो कौमों पर मुश्तमिल हो, एक हिंदू और एक मुसलमान, और मुसलमान को हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान से मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। हिंदुस्तानी मुसलमान इन दोनों सवालात पर मुनक़सिम हो गए। कुछ, जैसे कि शहज़ादे, बरतानियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखते थे और आज़ाद हिंदुस्तान या यहाँ तक कि मुस्लिम गालिब पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं देखते थे। बहुत से रियासतों के हुक्मरान हिंदू, मुसलमान और सिख तक़सीम के मुखालिफ थे और बरतानवी दबाव के तहत मुश्किल से एक या दूसरी सल्तनत में शामिल हुए। कुछ ने ख़ास तौर पर हैदराबाद के निज़ाम ने आज़ादी का मुतालबा किया। दीगर हिंदुस्तानी मुसलमान जैसे मौलाना आज़ाद ने एक आज़ाद लेकिन गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की हमायत की। आज़ाद ने इस मुकाम तक पहुँचने से पहले जिन्ना के बरक्स सफ़र किया। वो इब्तिदा में मुस्लिम लीग के रुकन थे, लेकिन 1920 की दिहाई में कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ दूसरे मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर एक अलग पाकिस्तान या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक वफाकी निज़ाम की हमायत की। कुछ मजहबी मुसलमानों ने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की, क्योंकि उनका मानना था कि मुसलमानों को एक ऐसी रियासत की वफ़ादारी का हलफ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि एक बड़ी उम्मत के वफ़ादार रहना चाहिए। ये अभी तक वाज़ेह नहीं कि कितने फ़ीसद हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आज़ाद पाकिस्तान की हमायत की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा नुमायाँ कम्यूनिटी रहनुमाओं ने एक अलग रियासत का मुतालबा किया, या कम अज़ कम पाकिस्तान का दावा इस उम्मीद में किया कि आखिरी मुज़ाकरात के दौर में कुछ मुराद हासिल हो सकें। इस ग्रुप की तीसरी नुमायाँ शख्सियत इल्हामा इकबाल थे, जिन्होंने अपने अंदाज में पाकिस्तान के तसव्वुर को जिन्ना या सर सैयद की तरह मौसर तरीके से आगे बढ़ाया। इकबाल एक मतनू शख्सियत थे और पंजाब के एक अजीम और बाअसर शायर थे। वो किसी एक तबके में नहीं आते थे। सकाफ़ती क़दामत पसंदी और सियासी इस्लाह पसंदी के दरमियान फंसा हुआ उनका पैगाम पेचीदा और लतीफ़ था। वो भी इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और उनकी एक नज़म तराना हिंदी आज भी हिंदुस्तान में मकबूल गीत है।
جس کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ساتھ ہی اقبال جناح سے زیادہ جدید پاکستانیوں کے غم و غصے کی پیشگوئی کرتے تھے، اور ان کی بہت سی شاعری اور تحریریں ہندوستان کے مسلمانوں کی خراب حالت پر ماتم کرتی ہیں، جو ان کے عظیم ماضی کے مقابلے میں بہت نیچے آ چکے تھے۔ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے تصور کو ایک عوامی تحریک میں تبدیل کیا، جس میں دانشوروں، پیشہ ور افراد اور کمیونٹی رہنماؤں کو شامل کیا۔ انہوں نے کمیونٹی فخر کو بلند کیا، جو کمیونٹی ہندوستانوں کے مسلمان تھے، اور معقول دلائل دیے کہ یہ کمیونٹی ایک الگ ریاست کی خواہش مند اور ضرورت مند ہے، جس میں وہ فارس اور عرب کے عظیم اسلامی سلطنت کا جنوبی ایشیا ہم منصب قائم کر سکیں۔ اقبال کے نزدیک یہ ریاست، جسے انہوں نے پاکستان نہیں کہا، نہ صرف ہندوستان کے ہندو مسلم مسئلے کا حل ہوگی، بلکہ اسلام کو بھی بیدار کرے گی اور اسے دوبارہ تخلیق کرے گی، اور اسے ہندو مت اور پرانے اسلامی روایات سے آزاد کرائے گی۔ ابتدا میں اقبال نے ایک علیحدہ ملک کی حمایت نہیں کی، بلکہ ہندوستان کے اندر ایک یا زیادہ الگ یونٹس کی بات کی۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطاب میں کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو متحد سیاسی عمل کے ذریعے ایک مکمل الگ ریاست حاصل کرنی چاہیے۔ اقبال کا پاکستان کا تصور یورپی قومی ریاست کے ماڈل پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس گہری سمجھ پر مبنی تھا کہ سیاسی طاقت خدا کے قانون کے قیام کے اعلیٰ مقاصد کے لیے ضروری ہے۔ اپنے کئی ہم مذہبوں کی طرح، جن میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے آج کی اسلامی جماعتوں کی بنیاد رکھی، اقبال نے علاقائی قوم پرستی کو ایک بڑے اسلامی معاشرے کی طرف ایک قدم سمجھا، اسلام کی تکمیل کے لیے ایک ذریعہ۔ اس کے برعکس جناح نے پاکستان کو ہندوستانی مسلمانوں پر مشتمل ایک قوم کے طور پر دیکھا۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک ہندو اور مسلمان تصادم کے راستے پر تھے۔ 1940 میں ممتاز B.R. امبیڈکر، ہندوستان کے درج فہرست ذاتوں کے رہنما اور ہندوستان کے آئین کے چیف ڈرافٹر، نے موجودہ ہندوستان پاکستان دشمنی کی پیشن گوئی کی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ دونوں ایک ہتھیاروں کی دوڑ میں حریف ریاستوں کی طرح ہیں، جو عسکری گروہوں، تعلیمی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے قیام میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ دونوں جنگ کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کی تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کمیونٹی میں اصلاحات کا خیال دوسری کے لیے خطرہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے ہندو اصلاحات کا مطلب مسلمانوں اور ہندوستان کی نچلی ذاتوں کے درمیان روایتی اتحاد کا کمزور ہونا تھا، جبکہ ہندوؤں نے اسلام کو ایک تبلیغی مذہب سمجھا جو ہندوؤں کو ان کی تہذیبی جڑوں سے دور کر رہا تھا۔ آج یہ دلائل اس وقت بازگشت پیدا کرتے ہیں جب ہندوستان میں ہندو انتہا پسند ایک بڑی دوبارہ تبدیلی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان کی حمایت یافتہ دہشت گرد صرف 1000 سال پہلے مسلم حملہ آوروں کی طرف سے کی جانے والی تہذیبی جنگ کو جاری رکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا۔ اگر تقسیم کے بعد جنوبی ایشیا کی سلامتی کے بارے میں کوئی تشویش تھی تو وہ بھارت کی حیثیت کے گرد گھومتی تھی، نہ کہ پاکستان کی۔ پاکستان کی نئی ریاست کے اسٹریٹجک مضمرات پر بہت کم غور کیا گیا۔ برطانوی مبصرین نے دیکھا کہ مسلم افسران کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے بھارت اور پاکستان کو کسی قسم کی فوجی کنفیڈریشن میں داخل ہونا پڑے گا، جس کے لیے پاکستان میں کئی سالوں تک برطانوی موجودگی کی ضرورت ہوگی۔ اگرچہ یہ ایک عام تصور تھا، لیکن یہ مفروضہ کہ بھارت اور پاکستان دونوں برطانیہ پر انحصار کریں گے افسوسناک طور پر غلط ثابت ہوا۔ پاکستان تحریک کے کسی حامی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یا یہ کہ پاکستان کی فوج پاکستانی سیاست پر غالب آ جائے گی۔ 1947 سے پہلے خطے کی سیکیورٹی کی بحث بھارت کی سیکیورٹی کے ارد گرد تھی، ایک آزاد پاکستان کے سامنے جو کہ ایک طرف بھارت اور افغانستان کے درمیان اور دوسری طرف بھارت اور سوویت یونین کے درمیان کھڑا ہوگا۔ کیا پاکستان ایک قابل فوج برقرار رکھ سکے گا؟ کیا یہ سوویت دباؤ یا انتہا پسند اسلامی تحریکوں کے خلاف بھارت کے لیے ایک مضبوط قلعہ ثابت ہوگا؟ جناح اور اقبال دونوں کا ماننا تھا کہ ایک نیا پاکستان بر صغیر کے دفاع کو مضبوط کرے گا، خاص طور پر اس کی مسلم اور اسلامی نوعیت کی وجہ سے۔ ان کے مطابق سیکیورٹی کے تحفظات نے پاکستان کے قیام کے حق میں دلائل کو تقویت دی۔ اقبال کے مطابق پنجاب اور صوبہ سرحد کے مسلمان غیر ملکی حملے کے خلاف بھارت کے بہترین محافظ ہوں گے، چاہے وہ حملہ نظریات کا ہو یا بندوقوں کا۔ پنجاب، جس کی آبادی کا 56% مسلمان ہے، بھارتی فوج کے کل جنگجوؤں دستوں میں 54% فراہم کرتا ہے، اور اگر گورکھوں کو نکال دیا جائے تو پنجاب کا حصہ 62% بنتا ہے۔ اقبال اس بات پر متفق نہیں تھے کہ مسلح مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد بھارت پر دباؤ ڈالے گی، جیسا کہ ان کے کئی ہم مذہب افراد جو کہ کانگریس کی حمایت کرتے تھے ان کا خوف تھا۔ پاکستان کے اسٹریٹجک مستقبل کے ایک پیشن گوئیانہ تجزیے میں کانگریس کے ایک مسلمان رکن شوکت اللہ انصاری نے دلیل دی کہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کافی وسائل نہیں ہوں گے اور اسے بیرونی مدد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اسے 2 محاذوں پر 3 تنازعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
مغرب میں روس اور افغانستان دونوں سے ممکنہ خطرہ ہوگا، مشرق میں جاپان اور چین سے، اور دونوں مشرق اور مغرب میں بھارت سے۔ مزید یہ کہ متحدہ بھارت ایک عظیم طاقت ہوگا، جبکہ تقسیم شدہ بھارت مصر، برما یا سیام کی طرح کمزور ہوگا، اور برطانوی ایک آزاد پاکستان کو بھارت کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ خیال بعد میں بھارت میں دوبارہ سامنے آیا، جہاں امریکہ نے برطانیہ کی جگہ ایک ممکنہ کنٹرول کرنے والی طاقت کے طور پر لی۔ انصاری کانگریس کو اس بات پر راضی کرنے میں ناکام رہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک بڑی حد تک خود مختاری دی جائے، شاید ایک کنفیڈریشن کی صورت میں۔ بی آر امبیڈکر کے خیال میں بھارت کو ایک الگ پاکستان سے دراصل فائدہ ہوگا۔ ایک چیز یہ کہ علیحدگی سے برصغیر کی زیادہ تر دولت ہندو اکثریتی بھارت میں رہ جائے گی، اور پاکستان جس کے پاس وسائل کم ہیں ایک کمزور ریاست بن جائے گا۔ دوسری طرف بھارت کی فوج اب مسلمانوں کے زیر تسلط نہیں رہے گی، کیونکہ برطانوی اپنی زیادہ تر افرادی قوت ان علاقوں سے لیتے تھے جو پاکستان بننے والے تھے۔ اس لیے اس کی بنیادی طور پر ہندو شہری حکومت فوج کے رحم و کرم پر نہیں ہوگی۔ امبیڈکر نے تبصرہ کیا، ایک محفوظ فوج ایک محفوظ سرحد سے بہتر ہے۔ پاکستان کی کئی ستم ظریفیوں میں سے ایک یہ کہ اس کے دو عظیم ترین رہنماؤں میں سے کسی نے بھی اس کے اسٹریٹجک مستقبل کی درست پیشن گوئی نہیں کی۔ اقبال نے غلط طور پر یہ یقین کیا کہ ایک نئے پاکستان کی اسلامی نوعیت اسے فطرتی طور پر مضبوط بنائے گی۔ اس کی بجائے پاکستان کو اپنی طاقت دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات سے حاصل کرنی پڑی، اور اس میں 1971 کی تقسیم کو روکنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جناح بھی اس بات میں حد سے زیادہ پر امید تھے کہ پاکستان میں اقلیتیں اچھے برتاؤ کی ضمانت دیں گی، اور قدرتی، ثقافتی اور اقتصادی ربط اس کے مختلف گروہوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ جیسا کہ امبیڈکر نے صحیح طور پر مشاہدہ کیا، پاکستان کے پاس کبھی بھی اتنی صنعتی بنیاد نہیں تھی جو ایک جدید فوج کو برقرار رکھ سکے، نہ ہی وہ اتنی تکنیکی صلاحیت رکھتا تھا کہ ایک جدید فضائیہ یا بحریہ تیار کر سکے۔ لیکن تاریخی حالات نے اس کی زیادہ تر پنجابی فوج کو پاکستانی سیاست پر غلبہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دنیش سنہا بھارت کا انتہائی متنوع افسر کور دونوں غیر سیاسی اور پیشہ ورانہ رہا، اور نئی دلی اپنے اعلیٰ مالی اور مادی وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک المناک فتح، ٹریجک وکٹری۔ اگرچہ مبہم طور پر سوچا گیا تھا، پاکستان کے خیال نے برطانوی ہندوستان کی تین بڑی مسلم برادریوں کو جوڑ دیا: مشرقی بنگال، پنجاب اور یونائٹڈ صوبوں کی۔ پاکستان کی تاریخ شمال مغربی سرحدی صوبہ یا سندھ یا ہندوستان کے جنوب میں زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ 7 سالوں تک 1940 میں لاہور قرارداد کی منظوری سے لے کر 1947 میں آزادی تک ان گروہوں کے درمیان اختلافات کو جناح کی قیادت نے قابو میں رکھا۔ انہوں نے برطانوی حکام اور بھارتی قوم پرست دونوں کے ساتھ مذاکرات کیے، اور انتخابات میں اتنی کامیابیاں حاصل کیں کہ پاکستان کے مطالبے کو قابل اعتماد بنا دیا۔ جناح خوش قسمت تھے کہ اس ڈرامے کے دیگر دو کردار بنیادی طور پر لبرل تھے۔ راج فرانس کی الجزائر میں ظالمانہ حکومت، انڈونیشیا میں ڈچ یا افریقہ میں پرتگالیوں سے بہت مختلف تھا۔ ہندوستانی نیشنل کانگریس بھی ایک لبرل تنظیم تھی۔ مسلم لیگ کی طرح اس کی قیادت بھی ایک وکیل کر رہا تھا، اور اس کے شدت پسندوں کو حاشیے پر رکھا گیا تھا۔ جبکہ لیگ کی پاکستان کے لیے جدوجہد کو دو ناقابل تذکیر دشمنوں راج اور کانگریس کے خلاف ایک عظیم جنگ کے طور پر افسانوی رنگ دیا گیا۔ حقیقت میں یہ جدوجہد زیادہ مشکل نہ تھی۔ اس نے بعد میں پاکستان کے آئینی ڈھانچوں اور قانون کی حکمرانی کی طرف رجحان میں بڑا کردار ادا کیا، چاہے پاکستان ان کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ جیسا کہ معیشت دان دانشور شاہد جاوید برقی نوٹ کرتے ہیں، نئی ریاست کا مقصد مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں حاصل کرنا تھا۔ بنگال اور آسام کے کسانوں کے لیے ہندو ذمہ داروں سے آزادی، دلی، بمبئی اور متحدہ مرکزی صوبوں کے شہری مسلمانوں کی مجوسی طبقے کے لیے نئے معاشی اور سیاسی مواقع پیدا کرنا، اور سندھ، پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی آج کا KP کے مذہبی سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک اسلامی ریاست کا قیام۔ پاکستان بطور ایک خیال اتنا کامیاب تھا کہ اسے تمام نہیں لیکن ہندوستان کے بہت سے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہوئی، لیکن ایک ریاست کے منصوبے کے طور پر یہ مختلف مفادات کے درمیان آ کر ناکام ہو گیا۔ بیرونی طور پر ہندوستانی نیشنل کانگریس کے ایک فیصلے نے پاکستان کے تصور کو، جو کہ ایک مشکل یا بہترین طور پر ایک مذاکراتی چال تھا، حقیقت میں بدل دیا۔ جہاں کانگریس نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی حمایت کی تھی، 1942 میں اس کے اراکین گاندھی کی قیادت میں ہندوستان چھوڑو، کوئٹ انڈیا موومنٹ کا آغاز کیا، اور جنگ کا بائیکاٹ کرتے ہوئے جیل میں بیٹھ گئے۔ آزادی کے وعدے کے بدلے اپنی حمایت کا مطالبہ کیا۔
کچھ نمایاں اراکین نے تو یہاں تک کہ محور طاقتوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ نتیجتاً برطانوی حکام نے فوج میں بھرتی کرنے اور ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی حمایت میں لانے کے لیے مسلم لیگ پر انحصار کیا۔ پنجابی مسلمان فوج میں بھرتی ہونے والی سب سے بڑی جماعت تھے اور مسلمانوں کی حمایت حاصل کی۔ کانگریس کی جنگ میں عدم شرکت نے برطانویوں کو محتاط کر دیا، خاص طور پر فوج اور اسٹریٹجک حلقوں میں۔ ان لوگوں کو جنگ کے بعد کے برطانوی سلطنت کے مفاد کا خیال رکھنا پڑا اور وہ گاندھی اور کانگریس پارٹی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ بھارت اب سامراجی تاج کا زیور نہیں رہا تھا، برطانیہ کے پاس اب بھی ہندوستان کے مشرق میں کالونیوں اور مغرب میں قیمتی تیل کے ذخائر تھے۔ ایک اور تشویش یہ تھی کہ بائیں بازو کے رہنما نہرو کی قیادت میں بھارت سوویت اثر رسوخ میں نہ چلا جائے، لہذا ایک آزاد مغرب نواز پاکستان کا تصور جو مغربی یعنی برطانوی سرپرستی میں رہتا خاصا پرکشش تھا۔ بہت سے برطانوی حکمت عملی سازوں کے لیے سب سے محفوظ مقام ایک آزاد پاکستان میں ہوتا، جس کی وفادار فوج اور مغرب نواز مسلم لیگ کی قیادت ہوتی۔ جہاں پاکستانیوں کا زور ان ناانصافیوں اور امتیازات پر ہوتا جنہوں نے علیحدگی کو ناگزیر بنا دیا، وہیں ہندوستانی مورخین پاکستان کو برطانوی سامراجی حکمت عملی کا حصہ قرار دیتے ہیں، اسے ایک جائز مطالبے کا نتیجہ نہیں سمجھتے۔ تاریخی ریکارڈ اتنا پیچیدہ اور وسیع ہے کہ دونوں تشریحات کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے دوسرے واقعات کی طرح جو دونوں ریاستوں کے درمیان نظریاتی طور پر اختلافات پیدا کرتے ہیں، برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے ارد گرد بحث اب بھی جاری ہے۔ پاکستان کا تصور، آئیڈیا آف پاکستان۔ جب دو تہذیبیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ایک دوسری سے بچ کر بھاگتی ہے، اسے گلے لگاتی ہے، نظر انداز کرتی ہے، اسے جذب کرتی ہے، اس کے سامنے جھک جاتی ہے، یا اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ برِ صغیر میں بیشتر مسلمان حکام آخرکار اپنے ہندو رعایا کو برداشت کرتے تھے، لیکن برطانوی اقتدار کا آغاز اس سوال کو دوبارہ کھولتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ چونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے مقابلے میں برطانوی تعلیم کو زیادہ آسانی سے اپنایا، اس لیے کئی مسلمان اشرافیہ نے برطانوی طاقت اور ہندوازم کے تباہ کن اطاعت سے خود کو مغلوب پایا، جو برطانوی سے حاصل شدہ تعلیم اور طاقت کے وسائل سے توانائی حاصل کر چکا تھا۔ نہ صرف ہندوؤں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، بلکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم رکھنے کی امید بھی نہیں تھی، جو صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا تھا اگر مسلمانوں کو برابری کا درجہ یا ان مہارتوں، عہدوں اور وسائل تک رسائی حاصل ہو جو ان کے خصوصی مقامات کو بھارت میں محفوظ رکھتے۔ شاید اس کے ساتھ ساتھ ہندو انتقام کا بھی کچھ خوف تھا جو ابی رونی اور دوسرے لوگوں نے جرائم کی صورت میں بیان کیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے پاکستان کو ایک بڑے اسلامی عروج کا حصہ سمجھا ہو، لیکن اس کے پیچھے کی روح بھی 19ویں صدی کی قومی ریاست کی تحریک کی مشابہت رکھتی ہے، جیسا کہ صہیونیت یا ارمنی قومی تحریک میں دیکھا گیا۔ حالیہ موازنہ میں چچنیا، بوسنیا اور فلسطینی تحریکیں شامل ہوں گی، جو مظلوم اقلیتی گروپوں کے لیے وطن کی تلاش میں ہیں اور جو پاکستانیوں کی طرف سے مضبوطی سے حمایت کی جاتی ہیں۔ ہندوستانی نیشنل کانگریس، جس نے اسرائیل سے موازنہ کیا تھا، اس نے نوٹ کیا کہ صہیونیت اور پاکستان کی تحریک دونوں اپنے اراکین کی شناخت مذہب کے ذریعے کرتی ہیں اور نئی ریاست کے اندر مذہبی اقلیتی گروپوں کے لیے برداشت کا عہد کرتی ہیں۔ جہاں یہ مختلف ہیں وہ یہ کہ اسرائیل اپنے دروازے تمام ہم عقیدہ افراد کے لیے کھولتا ہے، جبکہ پاکستان بھارت اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش سے مسلمانوں کے داخلے کو محدود کرتا ہے، حتیٰ کہ جناح نے بھی پاکستان کو تمام ہندوستانی مسلمانوں کا وطن نہیں سمجھا تھا۔ پاکستانی قوم پرستوں نے یہ دلیل دی کہ مذہب کو الگ قومی ریاست کی بنیاد بنانے سے نیا مسلم وطن بھی ایک ترقی پسند ریاست ہوگا، کیونکہ اسلام ہندوازم کے برعکس ایک جدید مذہب ہے جس کا تاریخ میں فخر کی جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ مذہب ہے جس نے مغربی جدید سائنسی اور ترقی یافتہ مذاہب یہودیت اور عیسائیت کو تکمیل تک پہنچایا۔ اسلام اس روایت کا حصہ ہے، جبکہ ہندوازم ایک اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے جو مکمل طور پر غیر مومنوں کی دنیا ہے۔ انتہا پسندانہ نظر سے ہندوؤں کے پاس کتاب کے دیگر لوگوں کی وحی بھی نہیں ہے۔ ان کی کامیابیاں تاریخی طور پر دلچسپ تھیں، لیکن انہیں جدید یا ترقی پسند نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا اور باقی انسانیت کے درمیان یہ فرق اسلامی سیاسی سوچ کا مرکزی حصہ ہے، جیسا کہ اگلے ابواب میں بات کی جائے گی۔ پاکستانی مفکرین کا ماننا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا اور درست رہنمائی انسان کو اس زمین پر امن اور انصاف کا معاشرہ قائم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے برعکس وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ اسلام کامل ہونے کی کوئی امید نہیں دیتا، کیونکہ دنیا ایک تباہی اور زوال کے دور میں ہے، کل یگ۔ اس ترتیب میں موت اور پیدائش کے ذریعے فرد کی نجات ایک مشکل اور سست عمل ہے۔ ہندو کسی حقیقی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، صرف ایک چال بازی اور ہزاروں خداؤں کی خام اور گمراہ کن عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ مسلمانوں نے تقسیم کے وقت کہا تھا، اگر وہ ہندوؤں پر حکمرانی نہیں کر سکتے تو انہیں ہندوؤں کے اثرات سے بچایا جانا چاہیے، نہ کہ ایک الگ لیکن برابر معاشرہ بنا کر، بلکہ ایک الگ اور برتر معاشرہ۔
پاکستان کے زیادہ جوشیلے حامیوں کے لیے ہندو ذات پات کے نظام کا ڈھانچہ اسلام اور بھارتی ثقافت کے درمیان عدم مطابقت اور ایک الگ ریاست کی ضرورت کا مزید تجرباتی ثبوت تھا، جیسا کہ کئی غیر ہندو وہ ذات کو ورانہ سے جوڑتے تھے جو ہندوازم کی نظریاتی 4 سطحی سماجی درجہ بندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستانی اپنے راجپوت یا دیگر اعلیٰ ذات کے ذرائع پر فخر کرتے تھے، حالانکہ اسلام قبول کرنے والی بڑی تعداد ہندو ذاتوں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس طرح وہ ہندو برہمن کی بالادستی اور تکبر سے خاص ریزرمنٹ رکھتے تھے جو نظام کے اوپر ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ پاکستانی اشرافیہ کے حلقوں میں ایک اور اہم خیال یہ تھا کہ علاقائی بدامنی ہندو ذہن سے پیدا ہوتی ہے، جسے عموماً چال باز اور مکار سمجھا جاتا ہے اور جو ہمیشہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستانیوں کے اپنے ملک کشمیر پر اس کے دعوے اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ایک اور نمایاں جز جو ان کے ایمان کو تشکیل دیتا ہے وہ عزت ہے، جس کا مطلب ہے فخر اور وقار۔ اسلام افراد کو اپنے مذہبی اور اخلاقی اصولوں کے مطابق عزت دار زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ پاکستان کی تحریک اور بھارت کے ساتھ بعد کے تعلقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی عزت اور اس کی شہریوں کی عزت کشمیر جیسے مسائل، بھارت کی بالادستی اور پاکستان کی خود مختاری کے لحاظ سے داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کی کسی بھی ممکنہ نارملائزیشن اور کشمیر کے معاملے کو اس عنصر کو مد نظر رکھنا ہوگا، جیسے اسے بھارت کی قومی شناخت کے ساتھ بھی حساب کرنا ہوگا۔ اس طرح پاکستان کا تصور ہندوستانی مسلم اشرافیہ کے اس احساس پر مبنی ہے کہ وہ ثقافتی اور تاریخی طور پر الگ ہیں۔ یہ نظریہ جزوی طور پر بر صغیر کے اصل مسلم حملہ آوروں سے آیا ہے اور جزوی طور پر ان لوگوں کی آمادگی سے آیا ہے جو بدعنوان ہندوازم کو ترک کر کے امن و انصاف کے حامل اسلام کو اپنانا چاہتے تھے۔ اگرچہ اسلام ایک مساوات پسند مذہب ہے، پاکستان کی تحریک کی قیادت کو ایک شخص ایک ووٹ کے جمہوری اصول کو تسلیم کرنے میں مشکل پیش آئی۔ جناح اور دوسرے افراد نے مسلسل یہ دلیل دی کہ اگر اکثریتی طاقت پر کچھ روک نہ لگائی جائے تو مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے۔ جب برطانوی چلے جائیں گے تو اکثریتی ہندو کمیونٹی کو کون روکے گا؟ جناح نے ان آزادی کے حق میں شدت سے مخالفت کی۔ اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ نمائندہ حکومت اکثریت کی بنیاد پر قائم ہو، 3 کے مقابلے میں 1، ہر ہندوستانی مسلمان کے لیے 3 ہندو۔ جناح نے پوچھا، کون طاقت کے منتقلی کے اصولوں کی تشریح اور نفاذ کرے گا؟ ہم پھر اسی جواب پر آتے ہیں، ہندو اکثریتی کمیونٹی کرے گی۔ اور کیا یہ برطانوی بیونٹ یا گاندھی کی اہنسا یعنی عدم تشدد کی حکمت عملی کی مدد سے ہوگا؟ کیا ہم ان پر مزید اعتماد کر سکتے ہیں؟ جناح کا جواب تھا نہیں، نہیں اور دوبارہ نہیں۔ تنزن جناح نے گاندھی کے اس دعوے کو واپس پھینک دیا کہ دونوں مرد بھائی ہیں، کہ ہندو، مسلمان، پارسی، جین سب ایک جیسے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ بھائی گاندھی کے 3 ووٹ ہیں اور میرے پاس صرف 1 ووٹ ہے۔ جہاں تک جناح کا تعلق تھا، 1000 سال کی قربت ایسی قومیں جو آج بھی پہلے جیسی مختلف ہیں کبھی بھی ایک قوم میں تبدیل ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی، صرف ایک جمہوری آئین کے ذریعے انہیں تابع کرنے سے۔ اور جناح نے یہ بھی کہا کہ مسلمان وہ اقلیت نہیں ہیں جیسا کہ یہ اصطلاح عام طور پر جانی اور سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ 11 برطانوی ہندوستانی صوبوں میں سے 4 میں اکثریت میں تھے۔ اکثریتی جمہوریت ایک ایسی اقلیت کے لیے دلکش نہیں تھی جو زبان اور فرقہ کے لحاظ سے تقسیم ہو، جس کے بہت سے ہم مذہب کانگریس پارٹی میں موجود تھے۔ جمہوری سیاست کے بارے میں یہ بنیادی ساختی اعتراض یہ وضاحت فراہم کرتا ہے کہ کیوں پاکستان کے ایک بوڑھے نسل کے بہت سے افراد جمہوریت اور جمہوری سیاست کو ایک مقصد کے طور پر دیکھنے کے بارے میں شدید تحفظات رکھتے تھے۔ جمہوریت نے اقلیتی مسلمان کمیونٹی کو خطرہ پہنچایا، جس نے اپنا سیاسی نظام پاکستان قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ لیکن پاکستان کے تصور کے حامیوں نے پاکستان کی تحریک کی تعلیم یافتہ، مغرب زدہ قیادت اور غریب اور کنورٹ کرنے والے افراد کی بہت بڑی تعداد کے درمیان موجود تضاد پر زیادہ قریب سے نظر نہیں ڈالی۔ پاکستان کی قیادت آخرکار جمہوریت کے سوال پر تقسیم ہو گئی، بنیادی، معمولی اور دیگر جمہوریت پر، جب پاکستان کے غریب مگر زیادہ آبادی والے حصے نے پورے ملک پر حکمرانی کا اپنا حق طلب کیا، یعنی بنگلہ دیش۔ عظیم ماضی، عظیم مستقبل۔ پاکستانی تحریک نے پاکستان کے ریاستی وجود کو کئی شناختیں عطا کی۔ اولاً پاکستان بلا شبہ ہندی تھا، کیونکہ پاکستان کے تصور کے سب سے مضبوط حامی خود کو ثقافتی طور پر ہندوستانی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہندوستان کے مخالف تھے۔ پاکستان کی شناخت کا یہ ہندوستانی پہلو آج کے پاکستانی سیاستدانوں اور دانشوروں کے ذریعے جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کا بدھ مت ورثہ بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں ایک بڑی تعداد نے بدھ مت کو اپنایا اور موجودہ پاکستان میں کئی شاندار بدھ مت کے زیارتی مقامات ہیں۔ دوسرا، پاکستان کے تصور سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کی عظیم اسلامی سلطنتوں کی جدید توسیع ہوگا، جن کی جسمانی باقیات آج بھی برصغیر کے منظر نامے پر غالب ہیں۔ دلی اور آگرہ کے لال قلعے سے لے کر تاج محل اور جنوبی بھارت میں گولکنڈہ کے شاندار کھنڈرات تک حالیہ اسلامی عظمت کا قائل کرنے والا ثبوت موجود تھا۔ بہت سارے ممتاز ہندوستانی مسلمان خاندانوں نے اپنی نسل کو برصغیر میں خاص حملوں سے جوڑا یا کسی ممتاز آبا کی ہندو مت سے اسلام میں تبدیلی کو تسلیم کیا۔
تیسرا، پاکستان برطانوی ہندوستان کا وارث بھی تھا جو راج کی 200 سالہ روایت میں شریک تھا۔ یہ خود ایک پیچیدہ شناخت تھی کیونکہ برطانوی ہندوستان نے ترکی، فارسی اور ہندو روایات کو اپنے نظام میں شامل کیا تھا۔ چوتھا، چونکہ اس کے ثقافتی تعلقات وسطی ایشیا سے تھے، اس لیے اسٹریٹجسٹ جیسے جناح نے پاکستان کو ہندوستان کے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں اور وسطی ایشیا کی وسیع سرزمین کے درمیان سرحدی علاقے کے طور پر دیکھا۔ ایسا پاکستان جس کی مضبوط فوجی روایت تھی، جنوبی ایشیا کا محافظ بننا تھا۔ بعد کے برسوں میں پاکستانی اسٹریٹجسٹ اور ان کے امریکی اور برطانوی ہم منصبوں نے پاکستان کو سوویت یونین اور بھارت کی سوویت نواز حکومت کے توازن کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ آخرکار چین نے بھی یہی نقطہ نظر اپنایا۔ پانچواں، چونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا بھی حصہ تھا، اس لیے اسے کسی نہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کی تقدیر میں شریک ہونا تھا۔ نتیجتاً اسے دنیا کے دوسرے حصوں میں مسلم اقلیات کے ظلم و ستم میں خصوصی دلچسپی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ پاکستان کو کئی اثاثے، عظیم روایات اور کئی ممکنہ شناختوں سے نوازا گیا تھا۔ یہ جناح ہی تھے جنہوں نے ان خصوصیات کو یکجا کیا اور یہ دلیل دی کہ اگر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن نہ ہوتا تو جنوبی ایشیا تنازعات میں گرا رہتا اور بیرونی دباؤ کا شکار ہوتا۔ ان کے لیے ماضی مستقبل کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ پاکستان ایک جمہوری، لبرل اور منصفانہ ریاست ہوگا۔ یہ اپنی اقلیتی ہندو آبادی کے ساتھ پرامن زندگی گزارے گا اور بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آئیں گے۔ ممکنہ طور پر علاقائی تعاون کے تحت یہ ویژن پاکستان کی ریاست کے اگلے 50 سالوں میں کس طرح حقیقت کا روپ دھار سکا۔ یہاں پر چیپٹر 1 مکمل ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم چیپٹر 2 کی شروعات کریں گے۔